बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल उल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। प्राइड इंडिया आपके लिए लाए हैं हाइड्रा, FTL और बफर जोन से पाक प्लॉट्स स्पॉट रजिस्ट्रेशन के साथ। ऑर्किड रेजिडेंसी की शानदार कामयाबी के बाद लाए हैं आपके लिए ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2 बालापुर में फुल्ली डेवलप्ड गेटेड कम्युनिटी से जुड़ा वेंचर, जिसमें चिल्ड्रंस पार्क, लैंडस्केप गार्डन और मस्जिद जैसी बेशुमार एमिनिटीज के साथ ओपन प्लॉट्स दस्तयाब हैं। संतोष नगर से सिर्फ 10 मिनट के फासले पर ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2, वेयर लाइफ कम्स अलाइव। गाजा सीज फायर पर अमल शुरू, इसराइली फौजी वापस, हमास के फाइटर्स तैनात, हजारों बेघर फलस्तीनी घरों को लौटने लगे। हमास ने जंगबंदी को फलस्तीनी अवाम की जीत करार दिया, गैर मामूली जज्बे को सलाम, कहा इसराइली बर्बरियत नए दौर का सबसे बड़ा जुर्म है। गाजा में जश्न, कई लोग जज्बाती हो गया, कहा जख्मी हैं, गमगीन हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, जल्द इमदादी ट्रक्स पहुंचना शुरू हो जाएंगे। ट्रंप पीर को इसराइल का दौरा करेंगे, पार्लियामेंट से खिताब एजेंडे में शामिल। नेतन्याहू ने कहा शर्तों पर अमल नहीं हुआ तो जंग फिर शुरू करेंगे। वेनेजुएला की अपोजिशन लीडर मारिया कोरिना को जमहूरी हुकूक के लिए लड़ने पर अमन का नोबेल इनाम, ट्रंप को मायूसी, व्हाइट हाउस ने कहा अमन पर सियासत को अहमियत दी गई। तालिबान के वजीर खारिजा अमीर खान मुत्तकी ने की जयशंकर से मुलाकात, पाकिस्तान से कहा खेल बंद करे, अफगानिस्तान को डराया नहीं जा सकता। पाकिस्तानी वजीर ख्वाजा आसिफ ने अफगानिस्तान को दुश्मन नंबर 1 करार दिया, काबुल में हमले का बचाव, कहा तालिबान दगाबाजी कर रहे हैं, तनाव इंतहा को पहुंच गया। ट्रंप के नुमाइंदे दिल्ली पहुंचे, डिफेंस ताउन और तिजारती ताल्लुकात पर अहम बातचीत करेंगे। मुल्क भर में SIR करेंगे, असेंबली इलेक्शंस वाली रियासतों से शुरुआत होगी, इलेक्शन कमीशन ने किया ऐलान। हेडलाइंस आपने देखी, अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। गाजा में सीज फायर पर अमल शुरू हो गया। इसराइली फौज ने बताया कि मकामी वक्त के मुताबिक जुमे को दिन के 12 बजे से सीज फायर पर अमल शुरू हुआ और इसराइली सिपाही गाजा से वापस होना शुरू हो गए। जुमे की दोपहर तक इसराइली टैंक्स अल रशीद स्ट्रीट की साहिली सड़क से बाहर निकल गए, जो साउथ और नॉर्थ गाजा के दरमियान है। इसके बाद हजारों बेघर फलस्तीनी गाजा सिटी वापस होना शुरू हुए। इसराइली मीडिया में कहा गया कि इसराइली सिपाही हफ्ते की सुबह तक गाजा के शहरी इलाकों से बाहर निकल जाएंगे। उम्मीद है कि 72 घंटों के अंदर 22 जिंदा इसराइली होस्टेजेस और कई होस्टेजेस की लाशों को वापस किया जाएगा। इसके बदले इसराइली जेलों से 2000 फलस्तीनी कैदियों को छोड़ा जाएगा। इसराइली फौज ने जंगबंदी समझौते के पहले मरहले को मंजूरी दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 20 पॉइंट्स का गाजा अमन मंसूबा पेश किया था, जिस पर पिछले कुछ दिनों से बातचीत हो रही थी। 7 अक्टूबर 2023 के बाद से गाजा में इसराइल की बर्बरियत और नस्ल कुशी पर मबनी जंग में 66,194 फलस्तीनी जाँ बहक हुए। जंगबंदी समझौते पर पिछले कुछ दिनों से इजिप्ट के तफरीही मकाम शर्म अल शेख में बातचीत हो रही थी, जिसमें इजिप्ट, कतर, अमरीका और तुर्की के अहदेदारों ने हिस्सा लिया। इन ताकतों ने जंगबंदी समझौते पर अमल की जमानत दी। गाजा जंग 735 दिन तक जारी रही, जहां इस जंग में 66,000 से ज्यादा फलस्तीनी जाँ बहक हुए, वहीं 1.5 लाख से ज्यादा जख्मी हुए। 80% से ज्यादा गाजा तबाह बर्बाद हो गया। गाजा में कहत पैदा हो गया और भूख से भी मौतें हुई। दुनिया में ऐसे हालात कई दहों से कहीं नहीं देखे गए थे। गाजा के अहदेदारों ने जंगबंदी समझौते के बाद सिपाहियों की तैनाती शुरू कर दी और बहाली का एक मंसूबा बनाया है। गाजा की वजारत दाखिला ने बताया कि इसराइली सिपाहियों के वापस जाने के बाद फलस्तीनी फाइटर्स को तैनात कर दिया गया। वजारत जंगबंदी को फलस्तीनी अवाम की साबित
قدمی کی جیت قرار دے رہی ہے، جنہوں نے غیر معمولی تکلیفیں اٹھائیں لیکن اپنے جذبے کو برقرار رکھا۔ وزارت نے اس جنگ کو نہتی آبادی کے خلاف جدید دور کا سب سے بڑا جرم قرار دیا۔ وزارت نے کہا کہ غازہ کے بچوں، عورتوں اور سویلینز کا خون اسرائیلی ظلم کا ہمیشہ ہمیشہ گواہ رہے گا۔ وزارت نے کہا کہ کئی عہدیداروں اور سٹاف کی شہادتوں کے باوجود ہم شہریوں کی خدمت کے پابند ہیں۔ غازہ کے میڈیا آفس نے کہا کہ ہمارے لوگوں کو نسل کشی، بھوک اور تباہی کا سامنا رہا۔ وزارت نے فلسطینی قومی اتحاد کی ضرورت پر زور دیا۔ سیز فائر پر عمل شروع ہونے سے پہلے اسرائیلی فوج نے غازہ پٹی کے کئی علاقوں پر بمباری کی۔ جمعرات کو اسرائیلی فوج کی بمباری میں 8 فلسطینی جاں بحق ہوئے۔ اسرائیلی کیبنٹ نے جمعرات کو جنگ بندی سمجھوتے کو منظوری دی۔ بات چیت میں حصہ لینے والے حماس عہدیدار خلیل الحیہ نے بھی تصدیق کی کہ حماس تحریک نے جنگ ختم کرنے کے لیے سمجھوتے کو منظوری دی۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اور دوسرے مسلط کاروں نے ضمانت دی ہے کہ بل پر دستخط کا یہ مطلب ہوگا کہ جنگ انڈیفینیٹلی ختم ہو گئی ہے۔ غازہ جنگ بندی سمجھوتے پر عمل شروع ہونے کے بعد فلسطینیوں نے جشن منایا۔ کئی لوگ اس موقع پر جذباتی ہو گئے۔ ایسے ہی ایک 32 سالہ فلسطینی امیر ابو لائدہ نے خان یونس میں بتایا کہ ہم اپنے گھروں کو واپس لوٹ رہے ہیں، ہم زخمی ہیں، غمگین ہیں، لیکن ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہمارے گھر تباہ ہیں لیکن پھر بھی ہم واپس جا رہے ہیں، یہ ہماری زمین ہے۔ اس دوران سمجھوتے کے مطابق امدادی ٹرکس غازہ پہنچنے شروع ہو جائیں گے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو نے جنگ بندی سمجھوتے کے لیے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا۔ اس دوران اسرائیلی عہدیداروں کے حوالے سے کہا گیا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پیر کو اسرائیل کا دورہ کریں گے۔ اس موقع پر اسرائیل میں تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ ایئرپورٹ جانے والے راستوں کو بند کر دیا جائے گا۔ بین گورین ایئرپورٹ اور یروشلم کے آسمان پر پابندیاں لگائی جائیں گی۔ امریکی صدر اسرائیلی پارلیمنٹ کنیسٹ سے بھی خطاب کریں گے۔ اس دوران نتنیاہو کے حوالے سے کہا گیا کہ اگر جنگ بندی سمجھوتے کی شرطوں پر عمل نہیں ہوا تو اسرائیل پھر سے جنگ شروع کرے گا۔ سلسلے کو وینزویلا کی اپوزیشن لیڈر ماریا کورینا مچاڈو کو 2025 کے امن کے نوبل انعام کے لیے چنا گیا ہے۔ وینزویلا میں جمہوری حقوق کی لڑائی کے لیے انہیں چنا گیا۔ 58 سالہ انڈسٹریل انجینئر وینزویلا میں روپوش ہیں۔ عدالتوں نے انہیں 2024 کے الیکشنز میں صدر نکولاس مدورو کے خلاف ٹھہرنے سے روک دیا تھا۔ ناروے نوبل کمیٹی نے بتایا کہ وینزویلا کے عوام کے جمہوری حقوق کو بڑھاوا دینے کے لیے انتھک کام کرنے پر انہیں امن کا نوبل انعام دیا جا رہا ہے۔ مدورو نے 2024 کے الیکشنز میں 51% ووٹ لیتے ہوئے تیسری میعاد حاصل کی تھی۔ انہوں نے اپنے سیاسی سرپرست اور سابق صدر ہوگو شاویز کی جگہ لی تھی۔ اپوزیشن نے ان الیکشنز پر سوال اٹھائے ہیں اور دھاندلیوں کا الزام لگایا ہے۔ امن کا نوبل انعام 11 ملین سویڈش کرونر یعنی تقریباً $1.2 ملین پر مشتمل ہے۔ نوبل ایوارڈز 10 دسمبر کو پیش کیے جائیں گے۔ حالیہ عرصے میں جن شخصیتوں کو نوبل انعام دیا گیا امن کا، ان میں ایران کی انسانی حقوق کارکن نرگس محمدی، کانگو کے انسانی حقوق کارکن ڈینس مویگا، امریکہ کے سابق صدر براک اوباما اور پاکستان کی تعلیمی جہدکار ملالہ یوسفزئی شامل ہے۔ وائٹ ہاؤس نے امن کے نوبل انعام کے اعلان کے بعد کہا کہ ایک مرتبہ پھر نوبل کمیٹی نے ثابت کیا کہ وہ امن پر سیاست کو اہمیت دیتی ہے۔ وائٹ ہاؤس ترجمان سٹیون چیونگ نے یہ بات بتائی۔ اس سال امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی امن کے نوبل انعام کے دعوے دار تھے۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان نے کہا کہ ٹرمپ امن سمجھوتے کراتے رہیں گے، جنگیں ختم کراتے رہیں گے، جانیں بچاتے رہیں گے، وہ ایک ہمدرد انسان کا دل رکھتے ہیں۔ اس سے پہلے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سابق صدر براک اوباما پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ انہیں کچھ نہ کرنے اور امریکہ کو تباہ کرنے کے لیے ایوارڈ دیا گیا تھا۔ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ اوباما اچھے صدر نہیں تھے۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے ٹرمپ نے غازہ میں امن قائم کرنے کے لیے اور 8 جنگیں ختم کرانے کے لیے اپنی کامیابیوں کو نمایاں کیا۔ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے انڈیا اور پاکستان کے درمیان بھی جنگ رکوائی ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ اوباما کو کچھ نہ کرنے پر بھی ایوارڈ دے دیا گیا۔ چائنا کے وزیر اعظم لی کیقیانگ نارتھ کوریا کا دورہ کر رہے ہیں۔ یہ دورہ 2019 کے بعد چائنیز لیڈر کا نارتھ کوریا میں سب سے اہم دورہ ہے۔ لی کے ساتھ اعلیٰ سطح کا ایک ڈیلیگیشن بھی ہوگا۔ چائنا نے دونوں ملکوں کو روایتی دوست اور پڑوسی قرار دیا ہے۔ بیجنگ لمبے عرصے سے نارتھ کوریا کا اتحادی ہے۔ اس دوران رشیا نے اپنے سابق صدر ڈمیٹری میڈویڈوف کو نارتھ کوریا کے قومی دن کی تقریب میں حصہ لینے کے لیے بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ افغانستان کے وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی نے دہلی میں وزیر خارجہ ایس جے شنکر سے ملاقات کی۔ انڈیا اور افغانستان کے درمیان حالیہ عرصے میں تعلقات مضبوط ہوئے ہیں۔ جے شنکر نے اس موقع پر کہا کہ انڈیا اور افغانستان کو مل کر ہر طرح کی دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے کام کرنا چاہیے۔ جے شنکر نے کہا کہ دہشت گردی سے لڑائی میں دونوں ملکوں کا فائدہ ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ افغانستان کی ترقی اور خوشحالی میں انڈیا کا مفاد ہے اور انڈین گورنمنٹ افغانستان کی خود مختاری، علاقائی سالمیت اور آزادی کی پابند ہے۔
جے شنکر نے کہا کہ انڈیا افغانستان میں ترقی کا پابند ہے. انہوں نے کہا کہ انڈیا افغانستان کو ایمبولینس گاڑیاں اور MRI اور CT اسکین مشینز دے گا. افغان وزارت خارجہ نے کہا کہ ان کا ملک کسی بھی طاقت کو افغانستان کی زمین دوسرے ملکوں کے خلاف استعمال کرنے نہیں دے گا. افغان وزیر نے کہا کہ طالبان حکومت نے پچھلے 4 برسوں میں دہشت گرد گروپوں کا صفایا کیا ہے جن میں پاکستان سے سرگرم لشکر طیبہ اور جیش محمد شامل ہے. متقی نے پاکستان کو وارننگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ کھیل کھیلنا بند کرے. انہوں نے کہا کہ سوویت یونین سے پوچھو, امریکہ سے پوچھو, نیٹو سے پوچھو کہ جب انہوں نے افغانستان کے ساتھ کھیل کھیلا تو کیا ہوا. انہوں نے افغانستان کی زمین پر پاکستان کے حملوں کے بعد یہ بات کہی. ان حملوں سے دونوں ملکوں کے بیچ تناؤ اور بڑھ گیا ہے. متقی نے ان حملوں کو ناقابل قبول قرار دیا اور وارننگ دی کہ اسلام آباد افغانستان کو ڈرا نہیں سکتا. پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے افغانستان کو پاکستان کا دشمن نمبر 1 قرار دیا ہے. انہوں نے الزام لگایا کہ افغانستان کے شہری پاکستان میں بزنس کر رہے ہیں, وہ افغانستان میں حکومت کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ افغانستان کے طالبان کے بعض لیڈرز پاکستان میں بیویاں رکھتے ہیں, خاندان رکھتے ہیں اور پاکستان سے دغابازی کر رہے ہیں. وہ پاکستان کے دشمن گروپ جیسے تحریک طالبان پاکستان TTP کو پناہ دے رہے ہیں. افغان وزیر کے انڈیا دورے کے موقع پر پاکستان اور افغانستان کے درمیان تناؤ اپنی انتہا کو پہنچ گیا ہے. امریکہ کے سابق سفارتکار زلمے خلیل زاد نے کہا ہے کہ افغانستان کی زمین پر پاکستان کے حملے تناؤ میں اضافے کی مثال ہے اور یہ خطرناک صورتحال ہے. جمعرات کو افغانستان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا تھا کہ کابل میں ایک حملہ ہوا ہے. پاکستانی فوج کے ترجمان نے کہا کہ کابل میں پاکستان کا حملہ تحریک طالبان پاکستان کے لیڈر کے خلاف کیا گیا تھا. فوج کے ترجمان نے کہا کہ اگر کوئی پارٹی یا کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس کی سیاست ملک سے بڑی ہے تو پھر یہ ہمیں قبول نہیں ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے حال ہی میں مقرر کیے گئے نمائندہ سرجیو گور نے نئی دہلی کا دورہ شروع کیا ہے. ان کے ساتھ ڈیپٹی سیکریٹری مائیکل ریگاز بھی ہیں. یہ دورہ ایک ایسے وقت ہو رہا ہے جب ٹرمپ کے ٹیرف کی وجہ سے امریکہ اور انڈیا کے درمیان تجارتی تعلقات متاثر ہوئے ہیں. ٹرمپ کے نمائندے ڈیفنس تعاون اور انڈیا پیسفک کے علاقے میں اختیار کی جانے والی اسٹریٹجی اور تجارتی معاملات پر بات چیت کریں گے. ایک دن پہلے وزیر اعظم نریندر مودی نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ٹیلی فون پر بات چیت کی تھی. انہوں نے غازہ سیز فائر کے لیے ٹرمپ کو مبارکباد دی تھی. اس موقع پر انہوں نے تجارتی اور آپسی تعلقات کے بارے میں بھی بات چیت کی تھی. الیکشن کمیشن آف انڈیا امکان ہے کہ مرحلوں میں ملک بھر میں SIR پر عمل کرے گا اور یہ سلسلہ اگلے سال ہونے والے اسمبلی الیکشنز والی ریاستوں سے شروع ہوگا. الیکشن کمیشن ان ریاستوں میں یہ عمل فی الحال شروع نہیں کرے گا جہاں پر مقامی الیکشنز ہونے والے ہیں. آسام, کیرلا, پدوچیری, تمل ناڈو اور ویسٹ بنگال میں 2026 میں اسمبلی الیکشنز ہونے والے ہیں. حال ہی میں بہار میں SIR کیا گیا تھا جہاں اگلے مہینے الیکشنز ہونے والے ہیں. کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں, آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں. غازہ سیز فائر پر عمل شروع, اسرائیلی فوجی واپس, حماس کے فائٹرز تعینات, ہزاروں بے گھر فلسطینی گھروں کو لوٹنے لگے. حماس نے جنگ بندی کو فلسطینی عوام کی جیت قرار دیا, غیر معمولی جذبے کو سلام, کہا اسرائیلی بربریت نئے دور کا سب سے بڑا جرم ہے. غازہ میں جشن, کئی لوگ جذباتی ہو گیا, کہا زخمی ہیں, غمگین ہیں لیکن اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, جلد امدادی ٹرکس پہنچنا شروع ہو جائیں گے. ٹرمپ پیر کو اسرائیل کا دورہ کریں گے, پارلیمنٹ سے خطاب ایجنڈے میں شامل. نتنیاہو نے کہا شرطوں پر عمل نہیں ہوا تو جنگ پھر شروع کریں گے. وینزویلا کی اپوزیشن لیڈر ماریا کورینا کو جمہوری حقوق کے لیے لڑنے پر امن کا نوبل انعام, ٹرمپ کو مایوسی. وائٹ ہاؤس نے کہا امن پر سیاست کو اہمیت دی گئی. طالبان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی نے کی جے شنکر سے ملاقات, پاکستان سے کہا کھیل بند کرے, افغانستان کو ڈرایا نہیں جا سکتا. پاکستانی وزیر خارجہ آصف نے افغانستان کو دشمن نمبر 1 قرار دیا. کابل میں حملے کا بچاؤ, کہا طالبان دغابازی کر رہے ہیں, تناؤ انتہا کو پہنچ گیا.
ٹرمپ کے نمائندے دہلی پہنچے، ڈیفنس تعاون اور تجارتی تعلقات پر اہم بات چیت کریں گے۔ ملک بھر میں SIR کریں گے، اسمبلی الیکشنز والی ریاستوں سے شروعات ہوگی، الیکشن کمیشن نے کیا اعلان۔ یہ تھی آج کی خبریں، شجیع الافراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔